अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। अभी तक की जो सूरत हाल है, सबसे पहले उससे आपको अपडेट करेंगे। अली अमीन से मुतल्लिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने नया झूठ क्या गढ़ा है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया और उनकी नमाज जनाजा भी डी चौक पर अदा की गई। उसके ऊपर एक पूरा नैरेटिव भी सामने आ रहा है, लेकिन अब उसके बाद एक काउंटर नैरेटिव भी सामने आ चुका है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। इमरान खान साहब पर कुछ नए मुकदमात भी दायर कर दिए गए हैं, और इसके साथ साथ पीटीएम पर भी एक बम फोड़ा गया है। वो क्या है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आपको आज की थोड़ी सी सूरत हाल बताते हैं। आज अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक कोई किसी किस्म का एहतजाज, कुछ भी कोई मुजाहिरीन किसी जगह पर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में नज़र नहीं आ रहे। और अगर इस्लामाबाद की सूरत हाल बताई जाए तो मोबाइल फ़ोन सर्विस भी ओपन हो चुकी है, रोड्स भी सारे ओपन हो चुके हैं, एक आध के अलावा तकरीबन तमाम रोड्स खुल चुके हैं। इसका मतलब यही है कि ये इंडिकेशन है कि अब इनको इस बात का यकीन है कि तमाम मुजाहिरीन मुंतशिर होकर वापस लौट चुके हैं या काबू आ चुके हैं, लिहाजा अब उन्हें मज़ीद किसी मुजाहरे या एहतजाज की किसी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसीलिए उन्होंने ये तमाम रास्ते वगैरह खोल दिए हैं। और आज अगरचे वहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, पुलिस एहलकार वगैरह, तो वहाँ पे स्टिल सिक्योरिटी तो है ज़्यादा, लेकिन जो ओवरऑल एक इंतज़ामात हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि अब ये लोग रिलैक्स हैं कि अभी फ़िलहाल कोई दोबारा नया एहतजाज कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। और बज़ाहिर उनकी ये रिलैक्सेशन इतनी गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आसपास इस्लामाबाद में देखा जाए तो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि आज फिर कोई मुजाहिरीन निकले हों या निकलने वाले हों या इस तरह की कोई चीज़ हो। जो एक सिर्फ बात कहीं पे डिस्कस हो सकती है वो ये कि जो इतना बड़ा काफ़िला अली अमीन के साथ आया था उसमें से अगर कुछ लोग पलट भी गए हैं, कुछ लोग गिरफ़्तार भी हुए हैं, तो कुछ ना कुछ लोग तो ज़रूर इधर उधर मौजूद हो सकते हैं इस्लामाबाद में स्टिल, और वो इस बात के इंतज़ार में हैं कि क़यादत आगे उन्हें अब क्या लाहेअमल देती है, तो फिर वो एकदम से निकल कर सामने आ सकते हैं। तो सिर्फ एक ये चीज़ जो है वो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही है, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे उनके अगर घर बार नहीं है तो वो कितनी देर यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम क़यादत की बात करें तो उनके लिए तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या ही बात की जाए। मतलब टोटल ऐसा लग रहा है कि पीटीआई नाम की लीडरशिप कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती इस यूनिवर्स में। कल रात से उनकी तरफ से कोई किसी किस्म का मैसेज, कोई पैगाम, कोई राब्ता, कोई किसी हवाले से मौक़िफ़ कुछ सामने नहीं आया। और अभी तक ये बताया गया था कि 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद शायद कुछ सूरत हाल होगी। ये भी कहा गया था कि कुछ नए काफ़िले भी केपी से रवाना हो जाएंगे। डेडलाइन भी दी गई थी 3 घंटों की, लेकिन हकीकत ये है कि 3 घंटे भी गुजर गए। उसके बाद 3 घंटों के बाद अब 13 घंटे तकरीबन गुजरने वाले हैं, तब भी ऐसा हमने कोई काफ़िला नहीं देखा जो मज़ीद कोई इस्लामाबाद में दाखिल हुआ हो। कोई हमने रेजिस्टेंस नहीं देखी जो पिंडी इस्लामाबाद से हमें नज़र आई हो। और तो और हमने ये तक नहीं देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ही इस मौके के ऊपर कर दी हो बैठ के कि जी हम कोई मुतालबा करते हैं कि हमारा चीफ़ मिनिस्टर आखिर किधर है, कहाँ गायब है, किसके पास है। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी जुर्रत हिम्मत नहीं की। मैं तो कल से ये हैरान हूँ कि बैरिस्टर गौहर अली खान जब बाहर निकले थे केपी हाउस से और वो गाड़ी में मौजूद थे, वहाँ पर लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं आगे से बोला, कुछ जवाब नहीं दिया। हवाइयाँ उनकी उड़ी हुई थी और उसके बाद वो गाड़ी आगे निकल गई। और तब से अब तक बैरिस्टर गौहर का एक ट्वीट, आप एक कोई वीडियो पैगाम, मतलब बंदा अपने घर से बैठ के कोई ड्राइंग रूम से ही कोई वीडियो पैगाम जारी कर देता है, वो तक नहीं आया। और बिल्कुल टोटली पूरी क़यादत उनकी जो है वो बिल्कुल वैनिश्ड है। किसी ने किसी किस्म का कोई जो बयान है, किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ नहीं दिया किसी जगह पर। उसके बाद ये ज़रूर सिर्फ नज़र आ रहा है कि रात गए शाहिद खटक ने एक आध मैसेज किया और कहा कि जी हम बिल्कुल यहीं पर मौजूद हैं, प्लान बी का इंतज़ार करें वगैरह, लेकिन वो प्लान बी भी अभी तक सामने कोई नहीं आया और बिल्कुल मुकम्मल खामोशी है पीटीआई की सफ़ों पर। अब वो क्या कोई नई स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर रहे हैं या डर चुके हैं, खौफज़दा हैं, इस बारे में अभी कुछ भी कहना, अब जिसका जो अंदाज़ा हो वो लगा सकता है। लेकिन हकीकत हाल तो यही है कि इस वक्त इस्लामाबाद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जा चुका है और कोई वहाँ पर मज़ीद प्रोटेस्ट या किसी किस्म की चीज़ हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रही। अब अगला सवाल कि अली अमीन कहाँ है।
علی امین کے حوالے سے مختلف رپورٹرز تو یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت بھی کچھ خفیہ ایجنسیوں کے پاس ہو سکتے ہیں اور کسی جگہ پر انہیں رکھا گیا ہے. کچھ لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ ایون علیمہ خان اور عظمیٰ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو بھی وہیں پہ سیف ہاؤس میں رکھا گیا ہے. اور اس کی ایک تصدیق اس وجہ سے بھی ہو رہی ہے کہ جو ان کے وکلاء ہیں خالد یوسف چودھری ہوں یا فیصل فرید ایڈوکیٹ ہوں، ان دونوں کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ کل سے انہوں نے ابھی تک مل سکیں، نہ ان سے ان کی ملاقات ہو سکی ہے، نہ یہ انہیں ڈھونڈ سکیں. اور ابھی تک بھی بلکہ الٹا انہوں نے ان کی بازیابی کے لیے پٹیشنز جو ہیں وہ تیار کر لی ہیں، کیونکہ اب تو انہیں لاپتہ ہی کہا جا سکتا ہے. تو وہ بہنیں بھی کہاں ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور علی امین کے حوالے سے بھی کچھ پتہ نہیں ہے. رپورٹرز کو البتہ پڑتا ہے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیف ہاؤس میں ہیں، خفیہ اداروں کے پاس ہیں. لیکن جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ان کو اس بارے میں انہوں نے کچھ آ کے کلیم نہیں کیا. اور دوسری طرف جو حکومت ہے اس نے جو مضحکہ خیز قسم کا ایک آج سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا بھی ہم آپ کے سامنے پوسٹ مارٹم کر دیتے ہیں. محسن نقوی صاحب آج ڈی چوک پر موجود تھے اور پولیس اہلکار کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی، جس کے بعد انہوں نے گفتگو کی. اب وہ جو پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں بات کرتی ہوں الگ سے، لیکن پہلے ذرا اس مدعے پہ بات مکمل ہو جائے. تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی علی امین کدھر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی نیا انہوں نے آج ورژن دیا. انہوں نے کہا کہ جی علی امین تو کے پی ہاؤس سے بھاگ گئے تھے، وہ تو وہاں سے چلے گئے تھے، اور اس کی تصویریں بھی موجود ہیں، فوٹیج بھی موجود ہے، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. ہمیں تو خود نہیں پتا وہ کہاں ہیں، نہ وہ پولیس کے پاس ہیں نہ وہ کسی اور ادارے کے پاس ہیں. وہ تو وہاں سے خود ہی علی امین کے پی ہاؤس آئے تھے اور وہاں سے وہ خود ہی چلے گئے تھے، اور اس کے بعد سے وہ اب تک کہاں ہیں کچھ پتا نہیں، بلکہ اسلام آباد پولیس تو انہیں ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ انہوں نے بڑا پکے منہ سے جو ہے وہ پورا ایک جھوٹ بتا دیا. میں اس کو جھوٹ اتنے کانفیڈنٹلی کیوں کہہ رہی ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی تو وجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ جس انداز سے وہ کے پی ہاؤس میں داخل ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہم نے وہاں پر سیکیورٹی اہلکاروں کو دھاوا بولتے دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے سیکیورٹی اہلکاروں کے جانے کے بعد جو وہاں کے حالات تھے ٹوٹ پھوٹ کے وہ سب دیکھا. اور پھر یہ کہ اگر وہ کل چلے گئے تھے تو پھر کل ہی یہ موقف سامنے آ جاتا. یہ 24 گھنٹے بعد بتا رہے ہیں کہ جی وہ تو اپنی مرضی سے ہی کل چلے گئے تھے، اور وہ چلے گئے تھے تو وہ کیا اتنی سی کوئی چیز تھے کہ بھائی کسی کو نظر ہی نہیں آئے گزرتے ہوئے جاتے ہوئے، کہیں پہ کوئی آس پاس کیمرے میں کہیں کیپچر نہیں ہو سکے. تو یہ کیا فضول ایک بہانہ تھا. تو پتہ سب کو یہ ہے کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا. اور سب سے بڑھ کر جو ان کے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی صحافی ہیں وہ تو کل سے اس بات کے اوپر بڑا ٹھٹھا لگا رہے ہیں کہ جی وہ تو اس وقت سجنوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تو اس وقت بڑے مزے سے ادھر دھوکہ دے کے گئے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والوں کو وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو انڈرسٹینڈنگ سے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ، لیکن بتا یہی رہے ہیں کہ بیٹھے ادھر ہی ہوئے ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نیا بیانیہ 24 گھنٹے بعد لے کے آ گئے ہیں کہ وہ تو جا چکے تھے اور اپنی مرضی سے جا چکے تھے. اس کے بعد ایک تصویر جاری کی جاتی ہے، بلکہ 2 تصویریں جاری کی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ کے پی ہاؤس کی تصاویر ہیں جب علی امین گنڈا پور صاحب اس میں تشریف لائے اور جب وہاں سے وہ چلے گئے، نکل گئے. تو اگر آپ ان 2 تصاویر کو دیکھیں تو کوئی بھی ایک نارمل سے آئی کیو لیول کا شخص صرف 2 منٹ ان کو غور سے دیکھنے سے اس میں اتنے بڑے تضادات جو ہے اس کو پکڑ سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے صرف 1 منٹ کے اندر اس کے اندر 5 سے 6 تضادات جو ہیں وہ پکڑ لیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے آنے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ جی اس وقت وہ انٹر ہوئے ہیں کے پی ہاؤس میں، اس وقت تو اوپر ٹائم وغیرہ مینشن ہے جو کل دوپہر کا دکھایا جا رہا ہے، لیکن جو ان کی تصویر مبینہ طور پر بتائی جا رہی ہے کہ جانے کی ہے اس کے اوپر جانے کا ٹائم مینشن نہیں ہے. تو بھائی جب آپ نے ایک ہی جگہ سے ایک ہی فوٹیج کیمرے سے نکالی ہے تو پھر اس میں دونوں کی تصویروں میں ٹائم ہونا چاہیے تھا، پتہ چلتا وہ کتنی دیر وہاں رہے اور اس کے بعد گئے. دوسرا تضاد یہ ہے کہ علی امین جب انٹر ہو رہے ہیں اس تصویر میں ان کے جو سوٹ کا کلر ہے وہ بہت ڈارک کلر ہے، نیوی بلو یا بلیک کے قریب ہے، اور جہاں وہ جاتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں اپنی طرف سے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جس شخص کو علی امین بتایا جا رہا ہے کہ یہ جی جا رہے ہیں اس کے جو کپڑے ہیں وہ بالکل لائٹ کلر کے ہیں، لائٹ اسکائی بلو سا کلر ہے اس کا. تو ایک دم ان کے کپڑے کیسے بدل گئے. چلیے اگر ہم اس کو ایک فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں کہ جب وہ علی امین آئے انہوں نے شاور لیا تو انہوں نے کپڑے بدل لیے ہوں گے، تو ہم اس کو ایک تھوڑا سا کمزور پوائنٹ کہہ کے سائڈ پہ بھی رکھ دیتے ہیں. پھر تیسرے پوائنٹ پہ آ جائیے.
کہ علی امین جب آئے ہیں تو اس وقت جو ان کا رومال لپٹا ہوا ہے ان کے سر کے اوپر، جس طرح وہ پگڑی سی بنا کے لے لیتے ہیں اس کے سٹائل میں، اور اس کے بعد جب وہ جا رہے ہیں جو شخص ان کو دکھایا جا رہا ہے مبینہ طور پر بنا کے، اس کے دونوں کے جو رومال ہے اس کے سٹائل میں بالکل ٹوٹلی ایک ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے، حالانکہ علی امین ایک ہی طرح سے عام طور پر لیتے ہیں۔ چوتھا جو اس میں تضاد نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ علی امین کے بال تو لمبے ہیں، اور جب وہ جا رہے ہیں تو ان کے جو تصویر دکھائی جا رہی ہے اس میں کہیں لمبے بال دکھ نہیں رہے ہیں۔ اور اب اگر کوئی یہ نہ بس کہہ دے کہ جب شاور لیا انہوں نے تو وہیں بیٹھ کے کھڑے کھڑے انہوں نے بال بھی اپنے خود ہی کاٹ لیے، تو اس طرح کا کوئی بھونڈا ہی اس کا جواز پیش کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو علی امین کے ساتھ ان کے سیکیورٹی اہلکار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ سیکیورٹی اہلکار جاتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو بھائی اگر وہ اپنی مرضی سے ہی جا رہے تھے تو ان کے سیکیورٹی اہلکار ان کے ساتھ پھر کیوں نہیں تھے؟ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ تو اس طرح سے یہ 5-6 تضادات تو اتنے موٹے موٹے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، اور جاتے ہوئے جو علی امین کی تصویر دکھائی گئی ہے وہ بالکل ایک سائیڈ پوز سا ہے جس سے واضح چہرہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے، جیسے ان کی بہت سے رہنماؤں نے ایک تصویر پوسٹ کی ہے، اور یہ تصویر ان کے شاید کسی صوبائی منسٹر کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسیکلی یہ جو تصویر علی امین کو بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ واپس جا رہے ہیں، یہ تصویر ان صاحب کی ہے جو کہ ہمارے چیف منسٹر کے کیبنٹ منسٹر ہیں، اور یہ وہ جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ بہرحال وہ شخص وہ ہیں یا نہیں ہیں اس بات میں جا رہی، لیکن بہرحال جو تصویر انہوں نے دکھائی علی امین کی، بہرحال وہ علی امین گنڈا پور کسی طور نظر نہیں آ رہے، اور وہ سب کو ویسے بھی پتہ ہی ہے۔ یہ تصویر جاری کر کے انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ ان کا پروپیگنڈا ٹھہرنے والا نہیں، کیونکہ بہت زیادہ تضادات ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال تھی جی علی امین کے حوالے سے، لیکن ایک عجیب و غریب اور مذاق والا بیانیہ آپ نے بنا دیا۔ مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایون ان جعلی حکومت ہی صحیح، لیکن ایک حکومت تو ہے جس طرح کا بھی صحیح، بے شک بے آئین ایک ہماری سرزمین ہے، لیکن بہرحال لوگ تو باہر اس کو ایک ملک ہی کنسیڈر کرتے ہیں، اور ہم اس کو بے شک بنانا ریپبلک کہہ لیتے ہیں، لیکن باہر والے لوگ تو تھوڑی بہت عزت کرتے ہی ہیں کہ چلیں بہرحال جیسا تیسا غریب ملک ہے لیکن ایک ملک تو ہے۔ تو مطلب کم از کم اس ملک کے جو نام نہاد وزیر اعظم ہیں یا باقی جو لوگ ہیں حکومت کے چہرے ہیں، ان کو میرا خیال ہے کہ اغوا کاروں سے تھوڑی منت ترلے کرنا چاہیے کہ بھائی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بڑا مذاق خیز ہے کہ باہر والوں کو آپ کیا جواب دیں گے۔ ابھی 2 دن پہلے آپ دیکھ لیں گے لوگ سر پیٹ رہے تھے، ماتم کر رہے تھے کہ اوہو شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس ہونے والی ہے، غیر ملکی مہمان آنے والے ہیں، اور یہ دھرنا کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر اب غیر ملکی مہمان آ کر آپ سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کے ایک صوبے کا چیف منسٹر کدھر ہے، وہ کدھر لاپتہ ہے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ آپ کے لیے سبکی کی بات نہیں ہوگی؟ تو اس لیے آپ ان کو چھڑوانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ کافی شرمندگی کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب ہر ٹاک شو میں آپ کا جو بھی نمائندہ جائے گا سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی علی امین کہاں ہے، تو وہ بیچارہ میں ذلیل ہوتا رہے گا وہاں جا کے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ تھوڑی آپ بھی کوشش کریں اور ان کو بازیاب کروائیں، آپ کے لیے بھی فائدہ مند بات ہے۔ باقی کیا علی امین کے لیے کوئی عدالت آج کھلی؟ کل ہم نے دیکھا ایک عدالت کھل گئی تھی چھٹی والے دن بھی، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ عدالتیں چھٹی والے دن بھی کھلی ہیں، لیکن ایک صوبے کا چیف منسٹر لاپتہ ہے۔ لیکن آج کوئی عدالت نہیں کھلی، کوئی سپریم کورٹ نہیں کھلی، کوئی لاہور ہائی کورٹ نہیں کھلی، کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کھلی نظر نہیں آئی ہمیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن ضرور فائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مجھے نہیں پتا اس کی سماعت ہوئی ہے یا نہیں، لیکن مجھے اس سے اس لیے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو بھی اسی طرح لیا جائے گا جس طرح پشاور کے چیف منسٹر کو لیا گیا۔ اس بیچارے کی بھی اتنی ہی حیثیت ہے جتنی کہ اس عدالت کی ہوگی، تو اگر وہ کوئی عدالت سخت آرڈر جاری بھی کر دے تو اس سے کسی کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے بہرحال وہ اپنی طور پر یہ کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پہ ضرور پھر ایک دفعہ حیرت ہے کہ پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے ایسی کوئی پٹیشن فائل کرنے کی کوشش بہرحال کیوں نہیں کی۔ لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ کیونکہ کل منڈے ہے، کل سپریم کورٹ بھی کھلنی ہے، کل ہائی کورٹ بھی کھلے گی، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ پھر جا کے یہ پٹیشنز لے کے پہنچ جائیں گے، تو شاید آج رات تک کہیں نہ کہیں چیف منسٹر کو کچھ معاملات طے کر کے سامنے لایا ہی جانا پڑے گا۔ بظاہر مجھے لگتا ہے کہ وہ کل صبح سے پہلے سامنے آ جائیں گے، جہاں سے بھی نمودار ہوں، لیکن انہیں نمودار کر دیا جائے گا۔
لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ایک افسوسناک بات یہ ہوئی کہ اسلام آباد پولیس کے ایک اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے. بظاہر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو موت ہے یا ان کی جان جانے کی وجہ جو ہے وہ یہ کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان پہ تشدد کیا مظاہرین نے، اور اس کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے. اور اس کے اوپر پورا ایک ہم نے پروپیگنڈا بھی دیکھا شروع ہو گیا. میں چلیں اب اس کو پروپیگنڈا نہیں کہتی، میں اس کو نیریٹو کہہ لیتی ہوں کہ یہ بتایا گیا کہ جی دیکھ لیں احتجاج ہوا اور اس میں انہوں نے مارا پیٹا اور یہ پرتشدد مظاہرہ تھا، اور اس طریقے سے یہ قاتل ہیں، ان کا قتل کا مقدمہ بھی علی امین اور عمران خان پہ درج ہونا چاہیے وغیرہ. تو یہ ہم ایک پورا نیریٹو حکومتی صحافیوں اور باقی حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے دیکھ رہے تھے. بعد میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا موقف جو اس کے اوپر آیا وہ یہ تھا کہ جی یہ کہیں پہ تشدد کا ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ کسی پولیس اہلکار کو پکڑ کے انہوں نے مارا پیٹا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز کی ہو. تو بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ موقف تھا کہ ان کی جو موت ہے یہ غالباً ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، کارڈیک اریسٹ سے ہوئی ہے، اور یہ بالکل ایک طبعی موت ہے جس کو بلا وجہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے. اچھا یہ اب ان کا موقف ہے. چلیے ہم دونوں ہی موقف پہ یقین نہیں کرتے. پی ٹی آئی بھی ظاہر اپنے آپ کو یہی کہے گی کہ جی ہم نے نہیں کیا، وہ بھی یہی کہیں گے کہ جی انہوں نے کیا. تو اس بات کو اب چھوڑ دیں. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اگر ہم اس بات کو فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں کہ تشدد کی وجہ سے یا کسی اس وجہ سے، تو پہلے تو اس کی کوئی فوٹیج وغیرہ تو آ سکتی تھی کہ اگر پولیس اہلکار پکڑ کر لوگ انہیں مار رہے ہیں تو کوئی فوٹیج وغیرہ تو کسی نے بنائی ہوتی. ایسی کوئی فوٹیج ہم نے دیکھی نہیں ابھی تک. دوسری چیز یہ کہ اگر اتنی کوئی سخت سنگین حالت میں ان کو وہاں پہنچایا گیا تھا تو جو ان کی ایک تصویر سامنے جاری کی گئی ہے ہاسپٹل کی، اس میں بظاہر کوئی تشدد وغیرہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی سر پھٹا ہوا ہے خدا نخواستہ یا کوئی خون بہہ رہا ہے. ایسی کوئی چیز جو ہے تشدد کا نشان نظر نہیں آ رہا. تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شیل لگنے یا پتھر لگنے یا اس طرح کی کوئی کیفیت کی وجہ سے ہوا ہے کچھ معاملہ، تو پھر وہی بات ہے کہ وہ دونوں طرف سے ادھر ادھر ہو رہا تھا، تو وہ کوئی ایم کر کے انہیں مارا گیا یا اس کی زد میں کوئی آیا، یہ دو مختلف باتیں ہیں. تو اس لیے اس طرح کی بھی چیز ہے. اور جو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو کہ غالباً سما ٹی وی کے ایک رپورٹر ہیں، ان کی طرف سے میں نے ان کے اکاؤنٹ سے دیکھی ہے. مجھے نہیں پتا یہ انہی کے پاس سورس انہی کا جنریٹ کیا ہوا ہے یا کہیں اور سے، لیکن بہرحال میں نے ان کے اکاؤنٹ پہ دیکھی ہے تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں. اور اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو یہ گفتگو کر رہا ہے کہ بھائی یہ میرے والد صاحب ہیں اور ان کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی کہ جو آنسو گیس کی شیلنگ تھی اس کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ یہ دمے کے مریض تھے. اور اگرچہ یہ سائڈ پہ کھڑے تھے، میری فون پہ ان سے بات ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ فضا میں اتنا زہریلا اثر تھا کہ اس کے بعد وہ پھر ان کے سانس لینے میں دقت ہوئی اور انہیں فوری طور پر اسپتال بھی منتقل نہیں کیا جا سکا اس وجہ سے، کیونکہ رابطے وغیرہ نہیں تھے اس طرح، تو اس وجہ سے پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں جو اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں، اور ان کی ساری یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ کیسے ان کی موت واقع ہوئی. اب مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو اوریجنل ہے نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، لیکن میں آپ کو ڈفرینٹ ورژنز اور موقف ضرور سامنے رکھ رہی ہوں کہ اس ایک جو بندہ اگر کوئی ڈیتھ ہوئی ہے جس کی، اس کو بھی باقاعدہ اس چیز کے تحت کہ اس کا پورا ایک آپٹک بنایا جائے. پھر انہوں نے ڈی چوک کے اوپر پولیس اہلکاروں اور ایف سی اہلکاروں سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اس کا پورا ایک نیریٹو بنایا کہ جی یہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے. اب اس کے اوپر نہ کوئی انویسٹیگیشن اس طرح سے ہوئی ہے، نہ کوئی اس کے بعد کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جی واقعی تشدد سے کوئی ان کی موت ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن بہرحال اب جب اس طرح کا کشیدہ ماحول ہو تو ہو بھی سکتا ہے کہ کسی کو خدا نخواستہ کوئی اس طرح لپیٹ میں آ جائے، زد میں آ جائے، کیونکہ ایسے تو بہت سارے مناظر ہم پی ٹی آئی والوں کی بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے زخم دکھا رہے ہیں، کپڑے اتار کے جو بلٹس انہیں لگی ہوئی ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، کوئی سانس اس کو اکھڑ رہی ہے اس کی آنسو گیس سے. تو یہ مناظر تو ہم نے اس طرف بھی برابر دیکھے ہیں. تو جب اس طرح کی چیز ہو تو پھر ظاہری سی بات ہے، پھر یہ سب چیزیں تو ہمیں اس میں کہیں نہ کہیں خود اس کا جو ایک ڈیمیج ہے یہ تو ہمیں نظر آتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، افسوسناک ہے، لیکن بہرحال یہ ہے. اس ساری صورتحال میں عمران خان کے اوپر، علی امین کے اوپر مزید مقدمات درج کر لیے گئے. عمران خان کے اوپر یہ سارا معاملہ کریٹ کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نیا ایک اور اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جہاں اتنے مقدمات ہو وہاں پہ ایک اور ان کے اوپر آ گیا ہے. باقی آخر میں جی آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم
ان کے آپ کو یاد ہوں گے نام، 2-3 بڑے رہنما ان کے کافی رہتے ہیں ایکٹیو، جیسے منظور پشتین ہوں یا ناصر داوڑ ہوں، علی وزیر ہوں، یہ سب لوگ. علی وزیر کے بارے میں شور نہیں ہوں، سوری مجھے بھول گیا ہے کہ یہ ان کے ہے نہیں. لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک دم سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس کے مطابق ان کو بین کیا گیا اور انہیں کالعدم تنظیم قرار دیا گیا پی ٹی ایم کو. اب مجھے یاد یہ آ رہا ہے کہ یہ وہ تنظیم ہے جو ابھی 2 دن پہلے ایک جرگہ کر رہی تھی اور اس جرگے کے اوپر باقاعدہ فائرنگ ہوئی تھی ریاستی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے، خیبر پختونخوا پولیس کی طرف سے. تو کہنے اب وہ الگ ایک کہانی ہے کہ وہ کیوں وہاں گئے، کس طرح انہوں نے فائرنگ کی اور پولیس کو آرڈر کس نے دیا، وہ تو اس میں بحث میں نہیں جا رہی. لیکن بہرحال جرگہ کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر فائرنگ کرنا، تو پھر آپ کیسے ان کو ایک متشدد قسم کی تنظیم ڈکلیئر کر سکتے ہیں. اور پھر وہاں پہ آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ وہ تنظیم ہے کہ جس کے لوگ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں بھی آئے ہیں. اور ناصر داوڑ صاحب یہ تو باقاعدہ جب عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی 2022 میں، تو اس وقت یہ باقاعدہ شہباز شریف وغیرہ کا حصہ بنے، ان کے ساتھ جوائن کیا اور عمران خان کے خلاف ووٹ کیا اور پھر ان کی حکومت بنائی تھی. اور آج انہی شہباز شریف وغیرہ کی حکومت میں ان کی ہی اپنی جماعت کو بین کر دیا گیا. تو ان کو بہت مبارک ہو پہلے تو کہ آپ کے ساتھ اچھی ہوئی، ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو یوز کیا گیا. دوسری بات، ان کی وہ تصویر بھی بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ جب انہوں نے اسمبلی سے وہ تصویر لگائی تھی اپنی اور 174 کا نمبر بھی نیچے لکھا تھا کہ جی ہم عمران خان کی حکومت گرانے آ گئے ہیں اور ہمارا نمبر پورا ہے. تو آج ان کو اس کا ثمر مل گیا ہوگا یقیناً کہ کس طریقے سے. لیکن بہرحال قطع نظر اس کے کہ ان کا کیا رویہ رہا ہے یا نہیں رہا ہے، اگین میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسی وائس ہے جو کہ آئین پاکستان کو مانتی ہے اور بات چیت پہ یقین رکھتی ہے اور الیکٹورل پروسیس کو اس نے اون کیا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہ لوگ ان کے پہنچ رہے ہیں، تو ان پہ پابندیاں وغیرہ لگانا ہی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اس سے پہلے علی امین گنڈاپور بھی یہ کہہ رہے تھے، ان سے بات چیت بھی ان کی چل رہی تھی، تو ان کو انگیج کر رہے تھے. تو بات چیت چاہے کسی کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، کسی بھی کمیونٹی کو اگر کوئی جماعت ریپرزینٹ کر رہی ہے تو بہرحال اس سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو طے کیا جانا چاہیے.